الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والمنة والصلاة والسلام على الخاتمين ذي البينة والجنة وعلى آلهما وأصحابهما الذين هم فازوا بالنفس المطمئنة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة بدون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، ذکر کا آج دوسرا سیشن ہے ہمارا. In the previous session we have discussed why Zikrullah is obligatory for you, and under the light of the verses of Quran Majid I have explained to you that if not more than Salah, it is equally obligatory for you to do Zikrullah, without which you will not be able to convince Allah subhanahu wa ta'ala that you care about your religion and your obligations, about your religious duties. So it is obligatory on you to do Dhikrullah, and Quran proves it, that how it is obligatory. We have discussed few verses of Quran Majid in the previous session, and today I would like to explain to you that when to do Dhikrullah, how to do Dhikrullah. Today's session is that. In Quran Majid, the verse I have recited just now, Allah Tabarak wa Ta'ala says, وَاسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. Do Dhikrullah. Dhikrullah is nothing but remembrance of Allah Tabarak wa Ta'ala. So do Zikrullah. When and how? Allah is explaining further here in this verse. وَاسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. Within yourself. Many people have tried to focus and emphasize on Zikrullah, like so many other non-Mahdavi lineages of spiritual people, those who can be classified as the lineages of Vilayat, like Khadri, Chishti, Suharwardi, Rifai. There are so many. So they all have their own versions of Zikrullah. They teach you different methods of Zikrullah. We are not against or going to criticize somebody else on their ways of doing Zikrullah. But we as Mahdavis follow what Mahdi Maud ﷺ has taught us to do. And Mahdi Maud ﷺ, whatever he taught us, in terms, not just in terms of Zikrullah, but about everything else, whatever we do as Mahdavis, which separates us from the other sects of Islam. In everything, whatever Mahdi Maud ﷺ has taught you has a verse of ayat as an evidence and as a support for doing that. And Mahdi Maud ﷺ did not teach you to do dhikr the way the others are doing. Like there are in Sheikh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi has a different way of doing Zikrullah, and people especially from the areas of Turkey and around, they have a very different way of doing Zikrullah. They play music and they do dance, and there are so many other ways of doing that.
And even those like Qadri, Chishti, Soharwardi, these people, they also have zikr of Allahu. They follow a rhythm. They do different things. They have their own ways of doing things. But we as Mahdavis, we have our own way. And we try to abide by the injunctions of Quran Majid. We do not cross those lines. We try to keep ourselves within the boundaries of the idea of Quran Majid. And Quran says, "Waskur Rabbaka fi nafsika." It is not outside of you. The remembrance of Allah has to happen within yourself. It is not outside. And how would you do that? Tazarruan wa khifatan. With humility and in fear of Allah. You have to fear Allah. Loving Allah is important, but you also have to fear Allah. Without the fear, it is not possible for you to love Allah. They both go hand in hand, love and fear. That's how it works. So Allah is telling you that you will do dhikrullah within yourself, not outside. And how you do that? In what state of mind, in what state of spirituality you are going to do zikrullah. Allah is telling you, tazarruan wa khifatan, with humility and fear. And furthermore, Allah is explaining the method of doing zikrullah by saying, bidun al-jahri min al-qawli, without uttering a sound out of your mouth. دیکھیے آپ کتنا ریلیٹیبل طریقہ ہے ہمارا قرآن مجید سے. اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ جہر نہ کریں. جہر یعنی آپ جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, اس میں زور سے تلاوت نہیں کرتے, تو اس نماز کو کیا کہیں گے؟ سری نماز. عصر کی نماز میں آپ آواز سے تلاوت نہیں کرتے, تو اس نماز کو کیا کہیں گے؟ سری نماز. Whereas in Maghrib, Isha and Fajr, you recite Quran Majid loudly. So that namaz becomes Jahri namaz because you're expressing your recitation by sound. آواز سے آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں, تو اس نماز کو جہری نماز کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ذکر کرو تو اپنے آپ میں کرو خدا تعالیٰ کے خوف اور انکساری کے ساتھ, عجز و انکساری کے ساتھ. خیال یہ رکھو کہ اپنی آواز کے ذریعے سے نہیں کرنا ہے, اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے, ذکر کو اپنے آپ میں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ ذکر خاموشی سے ہوگا, آواز سے نہیں ہوگا, باہر کسی ایکشن کے ذریعے سے نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے اندر ہوگا, آپ کی نفس میں ہوگا, فی نفسی کا. اللہ نے آپ کو سکھایا قرآن کے ذریعے سے کہ ذکر کس طرح کریں گے. اور مہدی ماؤد علیہ السلام اس چیز کو he explained it in a very clear manner. Furthermore, Mehdi Maud alayhi salatu says that when you do it, normally what people try to do when they do sirri namaz, even in the sirri namaz, they try to move their tongue. They recite it using their tongue, they move their throat without, of course they don't make any sounds, but they move their tongue and they move their throat, their vocal faculties. But Mehdi Maud alayhi salatu salam said, even that should be avoided. You will not move your tongue, not even the movement of your throat while reciting anything in prayers that you do sirri prayers, silently, that are supposed to be done. So especially zikrullah, when you do zikrullah, you will not move your tongue, you will not move your throat. گلے کی حرکت بھی کرنا آپ کے لیے روا نہیں ہے, وہ صرف دل میں ہوگا.
خاموشی کے ساتھ صرف دل کی کیفیت کے ساتھ وہ ذکر کیا جائے گا, کوئی آواز اس میں شامل نہیں. ذکر میں ان باتوں کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیے our religious practices should be confined within the boundaries of the injunctions that we received by verses of Quran Majid. You have to abide by everything. You cannot step out of these limitations that are set by Quran Majid. To be an obedient servant of Allah, you have to abide by these things. اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت اور مہدی موعود علیہ السلام کی اطاعت قرآن کے دائرے میں ہی ہوگی. اس سے ہٹ کے اس کے باہر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس بات کا خیال رکھنا ہے. تو ہوا یہ کہ ہمارے پاس بھی it is a very unfortunate scenario that we are seeing in our community. People, I'm not talking about everybody, but many people have heard them saying, those who sit in a position of leadership, in my position, when they explain these things, when they say things, they resemble very much with Khankahi pattern of zikr. Like you recite this thing this many times, you recite this thing this many times. فلانا چیز کو اتنی مرتبہ پڑھ لینا چاہیے, فلانا چیز کو اتنی مرتبہ پڑھ لینا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے, ہا اس طریقے کی بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے پاس کے سسٹم میں بھی آ گئی ہیں. لیکن مہدی موعود علیہ السلام, ٹھیک ہے اس سے بھی کسی کو فائدہ ہو تو ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی اولیاء کے اپنے طریقے ہیں. لیکن آپ جو ذکر کر رہے ہیں اس ذکر کے مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کے ذکر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے, اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ قرآن کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہو, کیونکہ مہدی موعود کی تعلیمات قرآن کے حدود کے باہر کوئی چیز نہیں. صوفیہ خانقاہی نظام میں حدود شرع کی پابندی نہیں کرتے تھے اور بہت سارے کام ان سے حدود شرع کے باہر ہو جاتے تھے, اور اس کو سکریت یعنی ایکسٹیسی جس کو کہتے ہیں, ایکسٹیٹک حالت میں ہو کے اس کو جسٹیفائی یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ بیکاز آف دی ایکسٹیسی دے آر ڈوئنگ آل دیز تھنگس which may be looking out of the boundaries of Sharia, but they are not. They are doing because of their condition. Mahdi Maud alayhi salam has restricted you from doing any such thing. You have to practice your spirituality within the boundaries of Sharia. In fact, ایک ایسا موقع آیا کہ ایک صاحب نے امام سے پہلے جماعت میں سلام پھیر لیا, بازو کسی نے دیکھ لیا اور مہدی موعود علیہ السلام سے شکایت کی اور کہا کہ فلاں شخص نے امام سے پہلے سلام پھیر لیا. مہدی موعود نے طلب کیا اور پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, آپ نے کیوں امام سے پہلے سلام پھیرا ہے؟ تو وہ صاحب یہ پیٹرن تھا اس زمانے میں, یہ طریقہ چلتے ہوئے آ رہا تھا. ہمارے پاس مہدی موعود کے آنے سے ختم ہو گیا, لیکن سنی خانقاہی طریقوں میں اس طرح کی باتیں آج بھی چل رہی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس چونکہ مہدی موعود کی جو تعلیمات ملتے آ رہی تھی, اب وہ نہیں ملنے کی وجہ سے, اس سے محرومیت کی وجہ سے پلٹ کے پھر سنی خانقاہی چیزیں ہماری قوم میں بھی آنے لگی ہیں. اس طرح کی باتیں کہ بھئی مرشد فلانا کر لیں تو جو ہے کوئی بات کر لیں تو اس سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی خلاف شرع حرکت ہو جائے, کوئی خلاف شرع بات اس سے ہو جائے, مرشد کے بارے میں اگر اس کی پگڑی ٹیڑھی ہے بولیں گے تو آپ کا ایمان چلے جائے گا. اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ ہمارا مہدویہ طریقہ نہیں ہے, یہ ہمارے مہدویہ اصولوں کے خلاف بات ہے. بلکہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جمعے کو محاضرہ کر کے مہاجرین مہدی سے یہ کہا کہ آپ نے زندگی بھر مہدی موعود کی روش دیکھی ہے, بندے کو بال برابر بھی مہدی کی روش سے ہٹا ہوا پاؤ اور بندے کو آگاہ نہ کرو تو قیامت کے دن تمہارے دامن گیر رہے گا.
مطلب ثانی مہدی سے بڑھ کے کس کی بات بولیں گے آپ؟ We are not infallible, we can make mistakes. تو یہ جو خانخواہی سسٹم میں آ گئی ہے بات، وہ بات اس زمانے میں بھی مروج تھی. تو وہ صاحب نے کہا کہ مجھے اپنے کشف کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا تھا. مہدی موعود نے ان سے کہا کہ کیوں تم سلام پھیرے، اگر امام پہ سجدہ سہو ہوتا تو تم کیا کرتے؟ امام سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میران جی مجھے اپنے کشف کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ امام پہ کوئی سہو نہیں ہے. He tried to make up. مہدی موعود علیہ السلام replied by saying, خاک پڑے ایسے کشف پر جو شریعت محمدی کا پاس نہیں رکھتا. شریعت کے باہر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو ہمارا جو طریقہ ہے وہ شریعت کا پابند ہے. تعلیمات مہدی موعود کے نام پر اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو قرآن اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ کر کوئی چیز سمجھا رہا ہے کہ مہدی موعود کی تعلیمات میں یہ ہے تو قرآن اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ مہدی موعود سے اس کو نہیں ملا، وہ مہدی موعود کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، اس کو مہدی موعود کے ذریعے سے نہیں ملا. اس نے اپنی محرومی کی وجہ سے کسی چشتی، قادری، سہروردی، رفاعی سلسلے کا ذکر سیکھا تاکہ اپنا ارشادی کاروبار برقرار رکھ سکے اور آپ کو گمراہ کیا. دوسرے کی تعلیمات ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی کچھ فائدہ ہوتا ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ تعلیمات مہدی موعود کی نہیں ہے. یہ فارمولا آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھ کر چلنا چاہیے کہ مہدی موعود کے نام سے اگر کوئی چیز آپ کو پہنچے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن سے مطابق رہے. If it is not relatable with Quran, then you have to know it for certain that this has not come from Mehdi Maud alayhi salam. It is as simple as that. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس کو وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً بِدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. کسی آواز کے بغیر آپ کو اپنے نفس میں، اپنے آپ میں خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ کب کرنا ہے ذکر، کب کرنا ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام نے کب کرنا ہے بھی آپ کو بتا دیا. آپ نے فرمایا وہ شخص جو سلطان اللیل اور سلطان النہار یعنی صبح اور شام، صبح کا ذکر اور شام کا ذکر، وہ شخص جو ان دو اوقات کے ذکر کا پابند نہیں ہے وہ ہمارے دائرے سے نہیں ہے، ہمارے دائرے کا فقیر نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے دائرے سے نہیں ہے، وہ ہمارے دائرے کا نہیں ہے، وہ ہمارا فقیر نہیں ہو سکتا. جس شخص نے سلطان اللیل اور سلطان النہار کی حفاظت نہیں کی وہ فقیر نہیں ہو سکتا. فقیر کے لیے یہ ایسا آبلیگیشن ہے. اب یہ ایک طرف 2 وقت کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف 24 گھنٹے کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم کیسا ہے، کب ذکر کریں گے، when will you do ذکر. ایک ہے جنرک حکم جو فقیر، کاسب، عورت، مرد، بچہ، بوڑھا سب کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ فَإِذَا خَزَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ نماز سے فارغ ہو جاؤ، when you have completed your salah، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، do Allah's ذکر، be in Allah's remembrance، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، while standing, sitting or laying down. آدمی یہ تینوں حالت کے علاوہ کوئی چوتھی حالت تو ہے نہیں اس کی. زندہ ہے تو ٹھہرا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے،
مر گیا ہے تو صرف لیٹا ہوا ہے، سفر کر رہا ہے یا تو بیٹھا ہوا ہے یا تو ٹھہرا ہوا ہے، سو رہا ہے یا تو لیٹا ہوا ہے یا تو بیٹھا ہوا ہے، بعض لوگ ٹھہر کے بھی سو سکتے ہیں. Some people they have the skill to do that. In fact میں اب تعجب کریں گے کہ we used to go to گجرات، وہاں پہ ہمارے میٹرنل جو ہے ہماری نانی نانا وغیرہ، ہمارا ننیال گجرات ہے، تو اکثر جاتے آتے بامبے سے جو ٹرینز جاتی آتی ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو صبح کے اوقات میں یعنی ایسا جیسا کہ الارم لگایا ہوا ہے، ٹرین میں چڑھے گا، بیٹھ کے یا لیٹ کے سو جائے گا، برابر اس کا اسٹیشن آنے سے 1 منٹ پہلے جیسا کسی نے اسے اٹھایا ہے اٹھے گا، ٹرین رکے گی اور اتر جائے گا. اتنا ایکسپرٹ سلیپنگ ہیبٹس رہتے بعض لوگوں کے. That's nice, that's good for them. مگر unfortunately not everybody can do that. But however, آپ کے جو اسٹیٹس آف فزیکلٹی ہو سکتے ہیں وہ یہ 3 ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے نماز کے وقت کے باقی جتنا بھی وقت ہے، چاہے آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے. اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات نہیں ہے. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جنرل پاپولیشن انکلوڈنگ فقراء کے لیے یہ مقرر کیا ہے قرآن کے حکم سے کہ نماز سے فارغ ہو کر پھر نماز تک جو بھی وقت ہے آپ کے پاس، اپنی ہر سانس کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر کرنا آپ پر فرض ہے، قرآن کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. فقیر ہو یا کاسب، سب کے لیے یہ ایک جنرل اصول ہے. لیکن وہ شخص جس نے دائرے میں ہجرت کر لی، جو دائرے میں آ گیا، فقیر ہو گیا، اس کے لیے تھوڑی سی الگ ذمہ داریاں ہیں، ایکسٹرا ذمہ داریاں ہیں. وہ یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نقلیات بندگی میں عبدالرشید کی یہ نقل ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں متن پڑھنے کے بجائے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ اٹ سیو سم ٹائم. حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت سلطان النہار ہے اور دوسرا سلطان اللیل ہے، یعنی دا ٹائم بیفور نائٹ جس کو ہم شام کہتے ہیں وہ ہمارے لیے سلطان اللیل ہے. And the time immediately after Fajr till sunrise وہ ہمارے لیے سلطان النہار ہے. جو شخص ان 2 وقت کی حفاظت کر رہا ہو، گویا اس سے دن اور رات ضائع نہیں جا رہے ہیں. یعنی یہ 2 ٹائمنگز جو ہیں، جو سلطان اللیل ہے اور سلطان النہار ہے، اگر وہ یہ 2 وقت ضائع نہیں کر رہا ہے، ویسٹ نہیں کر رہا ہے، تو اس نے 24 گھنٹے کی حفاظت کر لی. سمجھو یہ 2 ٹائم میں ذکر بیٹھ کر باضابطہ اہتمام کے ساتھ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے 24 گھنٹے ذکر کرنے کے برابر ہو گیا. ان 2 وقتوں کو جو فقیر ضائع کرے وہ فقیر دین نہیں ہے، وہ فقیر نہیں. مرشد نے مرشد تو پھر بات کی بات ہے، وہ فقیر بھی نہیں، دائرے کا فقیر نہیں ہو سکتا جو یہ 2 اوقات کا ذکر نہ کرے. اب اس کے بعد حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی میں نے جو آپ کو وہ کی ہے، سنایا ہے محضر کا، وہ نقل بھی یہی اسی سلسلے کی ہے. آپ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ حضرت میرا سید محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک ہفتے کے بعد محضرہ کرتے تھے. اس اجماع میں اکثر مہاجرین رہا کرتے تھے، مثلا حضرت ملک معروف رضی اللہ عنہ، وہ حضرت میاں دلاور رضی اللہ عنہ، وہ حضرت میاں لاڑ رضی اللہ عنہ، وہ حضرت میاں سید سلام اللہ رضی اللہ عنہ، اور چند طالبان خدا جو دائرے میں موجود تھے.
سب جمع ہوتے تھے. حضرت میرا سید محمود رضی اللہ عنہ جب اجماع کرتے ہر دفعہ ایک ایک مہاجر مہدی علیہ السلام کا نام لے کر فرماتے کہ یہ بندہ آپ بھائیوں میں بہت چھوٹا بھائی ہے. آپ لوگ حضرت مہدی علیہ السلام سے جو معلومات حاصل کیے ہیں بیان کریں. ہر ایک مہاجر یہی کہتے کہ آپ ہی فرمائیے. دیکھیے ہاؤ ہمبل ہی واز, سچ ہیوملٹی. مہدی موعود کے فرزند جانشین ہونے کے باوجود آپ دیگر مہاجرین سے کہتے کہ بھئی آپ بولیے, مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے, میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, آپ میرے بڑے بھائی ہیں. کتنی انکساری, کتنی ہیوملٹی کے ساتھ آپ نے کام کیا. لیکن مہاجر اپنا ادب اور اپنا مقام جانتے تھے, اور ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام جانتے تھے, اور انہوں نے کہا نہیں آپ فرمائیے, جو بھی مہدی سے حاصل ہوا ہے آپ فرمائیے. باہم ایسی ہی تکرار کے بعد حضرت میرا سید محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے, یعنی آفٹر this gestures, humble gestures, خود مہدی موعود علیہ السلام ثانی مہدی رضی اللہ عنہ بیان کر لیتے, فرماتے تھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ذکر کثیر کرو. اب یہاں پر جو ہے ذکر کثیر کا ایک لفظ ہے جس کو سمجھنا چاہیے. abundant ذکر, much in quantity, یہ بہت ضروری ہے, یہ سمجھیے آپ. سلطان اللیل, سلطان النہار وغیرہ یہ سب چیزیں آگے اپن اس کو ڈسکس کریں گے, لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ abundant ذکر کرنا مومن کی صفت ہے, اور تھوڑا ذکر کرنا منافق کی صفت ہے. ذکر زیادہ کرنا ایمان کا تقاضا ہے, that is required by ایمان. And when you do less zikr in small quantities, that is the sign of hypocrisy. And this notion is supported again by Quran Majid. How beautiful is that? ہماری ہر بات کے پیچھے قرآن ٹھہرا ہوا ہے. قرآن مجید ہماری ہر بات کی تائید کرتے ہوئے جو ہے ہمارا ساتھ دے رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی 142ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقون یخادعون اللہ وہو خادعوہم. بے شک جو منافق ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ they are tricking Allah, whereas Allah is tricking them. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہوشیاری اللہ سے کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو ٹرک کر رہا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ خَامُوا كُسَالَى. When they stand for prayers, when they stand for salah, they do it lazily, reluctantly. یعنی جان پہ سے اٹھ کے بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اب اس کی ماں کہ اس کو بولی میچ دیکھ رہا ہے یا کھیل رہا ہے, جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز جس کو وہ انجوائے کر رہا ہے, اب اس کو بولے سودا لے کے آؤ, جا پکوان رکا ہوا ہے ٹماٹے لے کے آ. اب وہ بچہ کیسے پاؤں پٹکتے ہوئے جاتا ہے, تھیلی جھٹکتے ہوئے, پاؤں پٹکتے ہوئے, کڑکڑاتے ہوئے, کاہلی کے ساتھ, جسے فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے ہمارے پاس, محاورہ ہے, بدلے ناخواستہ. یعنی ایسے دل کے ساتھ جو نہیں چاہتا کرنا لیکن کر رہا ہے, تو کیسے کرے گا؟ کوالٹی آف ورک اس کا کمپرومائز ہو جائے گا. تو ود دس کمپرومائزڈ کوالٹی آف ورک جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیزیلی کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اب دیکھیے یہاں پر ہمارے مراد کی جو بات ہے وہ اسی آیت میں آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے
یراؤن الناس، اچھا یہ ایک اور صفت بھی بتا رہا ہے اللہ، یراؤن الناس، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ وہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہاؤ پائس وی آر، لیکن واقع میں وہ کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا، اور زیادہ ذکر کرنا وہ ایمان کی علامت ہے، وہ ایمان کی علامت ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو 24 گھنٹے کے ذکر کو آپ پر فرض کیا ہے، ہم اگر یہ چاہتے ہیں if we want us to be counted among مومنین، if we want the mercy of Allah Tabarak wa Ta'ala, if we understand our responsibilities properly under the light of Quran Majid, then we will understand and we will know that it is imperative for us to do dhikrullah, not reluctantly but with love, and it should not be less in quantity, because that is the sign of a hypocrite. A hypocrite cannot do zikr in abundance. When he does zikr, he will do in small quantity. Whereas when a mu'min does a zikr, it is in abundance. It is much more in quantity. And if I say much more in quantity, it has a very clear indication that it has to be done between salas, full time. 24 گھنٹے اپنی ہر آنے اور جانے والی سانس کے ساتھ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ کوئی لمحہ جو غفلت میں گزرا، وہ لمحہ انسان کے ایمان کی گراوٹ کی علامت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دل جو لمحہ بھر کے لیے بھی خدا کی یاد سے خالی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مردہ ہے، اور وہ دل جو اللہ کی یاد میں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس میں حیات پائی جاتی ہے۔ اور مہدی موعود نے بھی اسی بات کو کہا کہ وہ دل جو اللہ کی یاد سے خالی ہے لمحہ بھر کے لیے، وہ دل مردہ ہے، اور جس میں اللہ کی یاد پائی جائے وہ دل زندہ ہے۔ تو یہاں پر ذکر کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ کس طرح کریں گے؟ خاموشی کے ساتھ۔ کب کریں گے؟ صبح اور شام، باضابطگی کے ساتھ، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر۔ جنرل ذکر جو ہے اس میں اور باضابطہ ذکر میں فرق یہ ہے کہ ایک وہ ذکر ہے جو آپ 24 گھنٹے چلتے پھرتے کریں گے۔ آپ جاب جا رہے ہیں، ذکر کی حالت میں ہیں، آپ گھر کے ہاؤس ہولڈ چورس میں بزی ہیں، خواتین ہیں، ذکر کی حالت میں ہیں، بچے پڑھنے کے لیے اسکول جا رہے ہیں، ذکر کی حالت میں ہیں، کچھ دوسرا کام کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں، حالت ذکر میں ایک یہ جنرل ذکر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ 2 وقت صبح اور شام، بالغدو والآصال، صبح اور شام باضابطہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاموشی کے ساتھ بغیر آواز کیے کہ آپ کو ذکر کرنا ہے۔ اور اسی کو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ 2 وقت کی حفاظت کرے وہ فقیر ہے، اور جو یہ 2 وقت کی حفاظت نہیں کرتا وہ ہرگز فقیر نہیں ہے۔ جو ان 2 اوقات کی حفاظت نہ کرے وہ ہمارے دائرے کا فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اندر فردر مور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دائروں میں جو ذکر کے ٹائمنگز تھے، میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو جنرل بتا دیا میں آپ کو کہ جنرل عام لوگ کس طرح ذکر کریں گے، 24 گھنٹے چلتے پھرتے ذکر کریں گے ایک، اور دوسرا صبح اور شام 2 وقت کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن کی روح سے فرض ہے۔ حضرت سیدنا جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی روح سے یہ فرمایا، اپنی جیب کو جب آپ نے بجایا تو کنجیوں کی آواز لوگوں نے سنی، اور آپ نے فرمایا جو یہ 2 وقت کی حفاظت کرے
میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور آپ نے جیب میں جنت کی کنجیوں کی آواز بجا کر سنا دی. کم از کم یہ 2 وقت کا ذکر ہے. لیکن مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرے میں جو ذکر کا طریقہ تھا اور آپ کے دائرے کے جو ذکر کے اوقات تھے وہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوں گے. آپ فرماتے ہیں کہ اور ذکر کثیر کی ترتیب یہ بیان فرمائی کہ اول فجر سے 1.5 پہر دن تک. میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. I will explain this to you. From فجر 1.5 پہر دن تک حجرے میں رہیں, یعنی اپنی جگہ حجرے میں اپنے آپ کو بند رکھیں. 2 آدمی ایک جگہ نہ ملیں, کیونکہ when people meet with each other, when they have company, it is very difficult. It is not just, it has been, these memes have been coming since ages now, that when women come together, they cannot sit silently. But it is not just restricted to women. Even for men, when 2 people come together, when they are sitting with each other, it is very difficult that they can stay silent for long hours. اس وجہ سے طریقہ یہ تھا کہ جماعت کے ذکر کے بعد, طلوع کے بعد, اشراق کے بعد جب چھٹیں تو اپنے حجرے میں جا کر تنہائی میں اکیلے ذکر کے لیے بیٹھ جائیں. اب اس میں آگے آپ فرماتے ہیں 2 آدمی ایک جگہ نہ ملیں اور ظہر سے عصر تک مشغول رہیں. ایک فجر سے 1.5 پہر, پھر ظہر سے عصر تک مشغول رہیں اور عصر کے بعد مغرب تک بیان قرآن سنیں. بیان قرآن جو ہے عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے. اگر بیان نہیں ہے تو پھر یہ وقت میں بھی ذکر ہے. عصر سے مغرب کے بیچ میں بیان قرآن سنیں, مرشد بیان کرے گا اور سارے بیان قرآن سنیں. اور اگر وہ بیان نہیں ہے, اس دن بیان نہیں ہو رہا ہے, تو پھر اس وقت میں بھی ذکر کرنا ہے. اور مغرب سے عشاء تک ذکر میں مشغول رہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ظہر سے عشاء تک ذکر ہے, فجر سے 1.5 پہر تک. اب when I say پہر, it means time. پہلے ہوتا یہ تھا کہ دن اور رات کو 24 گھنٹوں میں جب تقسیم نہیں کیا گیا تھا, when time was not distributed in hours and minutes, people used to count day and night in 8 times. They used to say time. پہر جس کو ہم کہتے ہیں اسے ٹائم کہتے تھے اس زمانے میں. یہ پہر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں, ٹائم میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا. تو دن کو 4 ٹکڑوں میں اور رات کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا. ایسے 24 hours were distributed in 8 equal parts, and each pair, each time was of 3 hours. So after Fajr, 1.5 pair, that is 4.5 hours. And from Zohar, and you have time between Zohar and that zikr time, in which you can do whatever you need to do for sustenance, یا گھر کی ضروریات کے کوئی کام ہے, ہاؤس ہولڈ چورز وغیرہ جو بھی ہے, لکڑی لانا ہے, پانی لانا ہے, جو بھی ہے, فقراء کے دائرے کا جو سیٹ اپ تھا اس میں جو دوسرے کام تھے وہ کام اس وقت میں کر لینا ہے. اینڈ فرام ظہر ٹل عشاء it was time of zikr, and then one shift of naubat in night. عشاء کے بعد رات میں 1 پہر جو ہے آپ یہ نوبت کی شفٹ کرتے تھے. تو this was the amount of zikr people used to do in daira. That was Mehdi Maud alayhi salatu wasalam's daira.
That was Mahdi Maud ﷺ's system of doing zikr. So these are the timing of zikr that you needed to know. In the previous session, we have discussed why we have to do zikr, why it is obligatory. In this session, we have discussed that it has to be done silently, with humility and fear of God, without uttering a voice, a sound out of your mouth. You will do zikr in your heart silently. And Mahdi Maud ﷺ has made it obligatory for a faqir to do at least 5 pahr of zikr. اب یہ جو آپ دیکھیں فجر کے بعد سے 1.5 پہر، ظہر سے رات تک کا اور رات کی نوبت کا سیشن، یہ سارے ملا کے 5 پہر ہوتے تھے. Those who do 5 pahr of zikr are the people who are considered as ذکر کثیر کرنے والے لوگ. اور صرف جو ہے کمی کے ساتھ ذکر کرنے والے جو لوگ تھے ان کے اوپر منافقت کا حکم لگتا تھا قرآن کی روح سے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا، ذکر نہیں کرتے ہیں لیکن تھوڑا کرتے ہیں، کم ذکر کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں. انشاءاللہ in next session we will discuss about the ways of doing zikr. When you start doing it, اب کیا بھائی آپ کو یہ معلوم ہوگا کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کرنا ضروری ہے پہلے معلوم ہوا، کب کرنا ہے معلوم ہو گیا، اور کیسے کرنا ہے معلوم ہو گیا. کیا کرنا ہے انشاءاللہ we will discuss that in next session. آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وصدق المہدی